नाज़रीन, गजा में खंजर के साथ ऑपरेशन करने के बाद अब नई तर्ज के ऑपरेशंस गजा से रिपोर्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल ईरान पर और यमन दोनों पर हमले की तैयारी कर रहा है और यमन जवाबी हमले करने की भी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ नई रिपोर्ट सामने आई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जबकि तुर्की ने कहा है कि वो नया फेज लॉन्च करने जा रहा है शाम के अंदर। जंग खत्म नहीं हुई है बल्कि शाम की जो सूरत हाल है वो एक नए फेज के अंदर दाखिल हो रही है। ताज़ा तरीन जो इस वक्त की खबरें आ रही हैं, ताज़ा तरीन जो इस वक्त डेवलपमेंट्स और नया मंजरनामा इस वक्त क्या बन रहा है, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन गजा से करते हैं। गजा से पिछले हफ्ते में हमें दो ऐसे ऑपरेशन मिले जो कि पूरी इस जंग में पहली बार हुए और उसमें हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन्होंने खंजर के साथ अटैक्स किए। अब उसके ऊपर भी ये देखा गया कि क्या रेजिस्टेंस के पास असलहा खत्म हो रहा है। एक तरफ तो ये बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है, दूसरा 15 महीनों में ये पहली बार खंजर के साथ उन्होंने अटैक करके बहुत सारे इजरायली फौजियों को हलाक किया और उनका जो असलहा है वो कब्जे में ले लिया। अब नाज़रीन एक और ऐसा ऑपरेशन देखने को मिला है जो कि पूरी इस जंग में देखने को नहीं मिला और वो ऑपरेशन है खुदकुश अटैक। गजा में खुदकुश अटैक हुआ है और ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर है। और वैसे भी आप देखिए कि रेजिस्टेंस फाइटर्स किस तरह से रिसोर्सेज मैटर करते हैं ना, कि आपने एक लंबी जंग लड़नी है तो आपके पास मैन पावर, आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए। तो खुदकुश अटैक ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये हैरान कुन है, मतलब इस लेवल के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा लड़ रही है और जैसे रेजिस्टेंस कमांडर्स ने कहा था कि हम अपने दांतों से भी लड़ेंगे। तो अब नाज़रीन एक ऑपरेशन उन्होंने किया है जिसमें एक ट्रूप कैरियर जिसमें बहुत सारे इजरायली फौजी जा रहे थे, वहां वो जाकर उन्होंने ये सुसाइड बॉम्ब्स के साथ अटैक किया और काफी ज्यादा हलाकतें उनकी हुई हैं। तो देखिए रिपोर्ट ये बता रही है, वन ऑफ द martyrs managed to storm an Israeli troop carrier and carry out a qualitative operation by detonating an suicide bomb among the soldiers inside. It is at the entrance to Al-Auda Tower in Beit Hanan, north of the Gaza Strip. शुमाली गजा जिसका मुहासरा पिछले अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 70-80 दिन हो चुके हैं उस मुहासरे को। तो यहां पर जनाब वो एक फाइटर जाता है और वो वहां पर उस ट्रूप कैरियर में जाकर उसको एक्सप्लोड करता है उस बॉम्ब को और उसके अंदर मौजूद जितने भी इजरायली फौजी थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। इसके अलावा एक और नाज़रीन बड़ा ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन सेंट्रल गजा के अंदर हुआ है जिसमें इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि 3 सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड आफ्टर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एक्सप्लोड्स इन टैंक इन सेंट्रल गजा स्ट्रिप। वो शुमाली गजा में एक ट्रूप कैरियर के अंदर सुसाइड अटैक किया गया है और फिर सेंट्रल गजा में एक और ऑपरेशन जिसमें एक टैंक के अंदर मौजूद 3 इजरायली फौजी जो है वो निशाना बने और टैंक भी तबाह हुआ है। तो ये बहुत बड़े हमले आज भी वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं और ये अपनी कैपेसिटी से बढ़कर है। इसराइल और अमेरिका की जो कैलकुलेशंस थी वो ये थी कि 1 से 2 महीने के अंदर रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पर यहां से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नाज़रीन एक और आज रिपोर्ट सामने आई है, इसराइल ने अपने एक और कैप्टिव को, अपने एक और प्रिजनर को मार दिया है। Israeli media, captive killed in Gaza due to Israeli failures in what was intended as a rescue operation। कि इसराइल एक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के चक्कर में वहां पर गया, यानी अपने कैदी को वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए छुड़वाने के लिए। For one of the Israeli captive, Israeli occupied forces clashes with the Palestinian resistance resulted in the death of another captive। मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए वो छुड़वाने के लिए गए लेकिन वहां पर उसकी हलाकत हो गई और इन्हीं की गोलियों के साथ 25 साल ये लड़की, सारा इसका नाम था, ये वहां पर जो है वो हलाक हुई है। तो आज तल अवीव के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और देखा ना कि ये सारा नैरेटिव इनका ये है कि ये कैदियों को छुड़वाने के लिए गजा में ये सारा ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी गजा में हो रहा है ये करिए, हमने कैदी छुड़वाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इजरायली बमबारी में बहुत सारे इनके अपने कैदी मारे गए और आज एक बार फिर इनकी गोलियों से इनका अपना जो कैदी है वो मारा गया। तो आज तल अवीव के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और एक नई रिपोर्ट इस हवाले से सामने आई है कि इजरायलीज सफरिंग कलेक्टिव ट्रॉमा ड्यू टू कैप्टिव्स इन गाजा। पूरी जो इजरायली सोसाइटी है वो कलेक्टिवली एक ट्रॉमा के अंदर है जो कैप्टिव्स यहां पर हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये इजराइल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा गैर मामूली है। मतलब इजराइल
اگر ان کا ایک بھی کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر مذاکرات ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے اپنی بمباری سے مارا نہیں جاتا ہے۔ ایون ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ جب یحییٰ سنور کی رہائی کا آپریشن ہوا تھا تو ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدی رہا ہوئے تھے، جس میں یحییٰ سنور بھی شامل تھے، اور 2006 کے اندر اس کو پکڑا گیا تھا اس فوجی کو، اور پھر 2011 کے اندر اسی نتن یاہو نے آ کر یہ ساری ڈیل کی تھی۔ یعنی ایک ایک قیدی میٹر کرتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسرائیل اس طرح سے اپنے قیدیوں کو ابنڈن کر دے اور انہیں خود ہی بمباری کے ساتھ یا گولیوں کے ساتھ مارے۔ تو یہ اس لیے اسرائیلی سوسائٹی میں یا مغربی سوسائٹی میں یہ بہت غیر معمولی ہے جب یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل خود ہی اپنے قیدیوں کو مار رہا ہے، تو اس لیے یہ بہت امپیکٹفل ہے۔ اسرائیلی میڈیا ہیو رپورٹڈ دا اسرائیلی کنٹینیو ٹو سفر فرام دا پرسسٹنٹ ٹراما، ایک مسلسل ٹراما ہے جس کے اندر پوری اسرائیلی جو سوسائٹی ہے وہ اس کا شکار ہے۔ اب ناظرین شام کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں شام کے اندر ناظرین 100% کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کے ایکسپرٹس، میڈیا انالیسز، گورنمنٹس کی رائے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ 100% کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیریا کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ انسرٹن ہے۔ وہ انسرٹن اس لیے ہے کہ اس وقت جو دنیا کی تمام بڑی پاورز ہیں وہ جہاں اپنی گریڈ گیم کھیل رہی ہیں وہ شام ہے۔ شام کے اندر تمام دنیا کی گریڈ پاورز اور خطے کی جو ریجنل پاورز ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی ایک گریڈ گیم کھیل رہی ہیں۔ تو جہاں پر اتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہو تو وہاں پر نتیجہ کیا نکلے گا یہ 100% کہنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر ناظرین سیکرٹ ڈیلز کی دراصل بھرمار ہے، بہت ساری سیکرٹ ڈیلز یہاں پر ہو رہی ہیں، ریجنل پاورز آپس میں کر رہی ہیں، ریجنل اور گلوبل پاورز آپس میں کر رہی ہیں، اور اس لیے بیک ڈور میں جو چل رہا ہے نا وہی چیز طے کرے گا۔ یعنی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ اصلی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بڑی پاورز ہیں جن کا انفلوئنس ہے، ہر کسی کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں، قطر کے اپنے ہیں، ترکی کے اپنے ہیں، امریکہ کے اپنے ہیں، روس کے اپنے ہیں، ایران کے اپنے ہیں، تو لانگ ٹرم کے اندر وہ کیا سوچ رہے ہیں، کون کس چیز کو قربان کر رہا ہے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگے گا کہ اچھا یہ ہار گیا، اس کا فلانا جو ہے وہ بیس چلی گئی، یا اس کا فلانا وہ چیز کا نقصان ہو گیا، لیکن اس نے یہ اپنا نقصان کیوں کیا، اس چیز کو قربان کیوں کیا؟ پیچھے کوئی لانگ ٹرم اس کا مقصد ہوگا نا۔ تو اس لیے وہ جب تک لانگ ٹرم مقصد کو نہیں سمجھ لیا جاتا اس وقت تک سیریا کو سمجھنا جو ہے وہ پوری طرح سے پاسبل نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ناظرین جو سیکرٹ ڈیلز ہو رہی ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہو رہی ہیں، یعنی یہ ہیڈ آف دی جو گورنمنٹس ہیں، ہیڈ آف دی جو سٹیٹس ہیں وہ آپس میں ڈائریکٹ ان کنیکشن ہیں۔ ایون جو ان کے نیچے مطلب سیکنڈ ان کمانڈ یا تھرڈ ان کمانڈ ہیں یا دیگر ہائی آفیشلز ہیں ان کو بھی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو۔ مثال کے طور پہ پیوٹن اور اردوغان کی کیا بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ رشیا کے فارن منسٹر کو بھی پتہ ہو۔ اب یہ چیزیں اس ہائیسٹ لیول کے اوپر چل رہی ہیں، ڈائریکٹ ایک کنیکشن ہے۔ تو اب دیکھیں پیوٹن اور اردوغان کی بات ہوئی تھی، نہیں پتا کہ وہ کیا بات ہوئی جب یہ سارا چل رہا تھا۔ جو دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے تھے ٹرکی، ایران اینڈ رشیا، اس کی تمام باتیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ اور اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے جو شام کے اندر بمباری کی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی مڈل ایسٹ یا دنیا کے کسی اور ریجن میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اسرائیل نے یہ اکیلے نہیں کیا ہے، اسرائیل اکیلا یہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا ہے۔ وہ ریجنل پار ہو سکتی ہے، وہ جارڈن ہو سکتا ہے، وہ ٹرکی کے ساتھ ان کی کوئی بارگین ہو سکتی ہے، یا کوئی اور ملک ہو سکتا ہے، اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن یہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ اسرائیل آیا اور اس نے سب تباہ و برباد کر دیا اور اب وہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو دیکھیں کسی نے تو ان کو کوئی بارگین کی ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر ٹرکی ان کو کہے کہ ٹھیک ہے اگر اس بارڈر کے اوپر، صدرن بارڈر کے اوپر آپ جو کرتے ہیں کریں، ناردرن بارڈر کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ آپ ادھر انٹرونشن نہیں کریں گے، یہ ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے جب ہر چیز کے اوپر دمشق میں بات ہو رہی ہے تو ایک چیز کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اسرائیلی ایکسپینشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ اور دمشق کیا ہے؟ دمشق کو آج کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ ٹرکی کنٹرول کر رہا ہے۔ دمشق کی نئی اتھارٹیز سب سے زیادہ کس کے انفلوئنس میں ہیں؟ وہ ٹرکی کے انفلوئنس میں ہیں۔ تو یہ ساری ویریبلز ہیں، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن 100% کیا ہوگا یہ وہ جو بیک ڈور چلنے والی باتیں ہیں، جو سیکرٹ ڈیلز ہیں، جو ہونے والے خفیہ رابطے ہیں، وہ کال جو لیک بھی نہیں ہوتی، وہ کال جو آن ریکارڈ بھی نہیں آتی۔ اچھا جی یہ دو سربراہان نے بات کی، سم ٹائم بتا دیا جاتا ہے،
بہت ساری ایسی کال جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں، ملاقاتیں، بہت سارے آفیشلز، انٹیلیجنس چیفز آپس میں مل رہے ہیں، تو وہ کون سا سارا سامنے ہے. تو اس لیے بہت سارے دن لگیں گے کہ اس چیز کو سمجھنے میں. اور جولانی کیا کرتا ہے یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. بھائی جولانی بھی تو ایک مسٹیریس شخصیت ہے نا. داعش سے القاعدہ اور ٹیررسٹ لسٹ کے اندر، پھر امریکن سے رابطے، اور پھر لا کر جناب اس کو اقتدار کے اوپر بٹھا دیا ہے، اور اب اس سے ٹیررسٹ لسٹ سے بھی نکال رہے ہیں. تو وہ بھی تو ایک مسٹیریس سی شخصیت ہے نا. اس میں یوکرین بھی انوالو ہے، یورپینز بھی اس کے ساتھ انوالو ہیں، ٹرکی بھی انوالو ہے، قطر بھی انوالو ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے معاملات، امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ معاملات. تو وہ کیا بیہیو کرتا ہے، وہ کس کی طرف جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. اسرائیل کی طرف جو اس کو ظاہری بات ہے ریئیکٹ تو کرنا ہے. جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اس کے اوپر اب وہ زیادہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے. اندر سے بھی پریشر ہے، باہر سے بھی پریشر ہے. تو جولانی کیا کرتا ہے یہ بھی دیکھنا باقی ہے. اور اگر جولانی نہیں کچھ کرتا تو جیسے کل ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پھر اندر سے ایک اور بغاوت ہو سکتی ہے، انہی گروپس میں سے کوئی اور لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر آ جائے گی. تو یہ بھی پاسبل ہے. اچھا، لیکن اسی درمیان ایک چیز سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نیا فیز بیسیکلی شام کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے. اگر ہم افغانستان کے ساتھ دیکھیں تو افغانستان میں جب طالبان آئے تھے تو جنگ ختم ہو گئی تھی، اور طالبان صرف ایک سول پاور تھے پورے افغانستان کی. وہاں پر کوئی پراکسیز نہیں تھی. یہاں پر تو پراکسیز ہیں، بہت سارے گروپس ہیں. اب امریکہ کہہ رہا ہے جی داعش بھی آ رہی ہے، ادھر SDF ہے، باقی تنظیمیں ہیں. تو یہ سمجھ لے کہ ایک نیا فیز ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو حقان فیدان جو کہ فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اس وقت یہ اناؤنس کیا ہے، وی ہوپ دیٹ ان دا نیکسٹ اسٹیج ان سیریا will be free of terrorist organization. نیا فیز اس کی وہ بات کر رہے ہیں. نئے فیز میں کیا ہوگا؟ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نہیں ہوگی. تو کیا ٹیررسٹ آرگنائزیشن سرنڈر کرنے جا رہی ہیں؟ بالکل نہیں. تو ترکی ایک لارج اسکیل حملے کی تیاری کر رہا ہے، یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، جس کو خود اشارتاً ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں بتا رہے ہیں کہ نیا فیز آنے والا ہے. اور ساتھ رپورٹ ہے کہ ایک بڑا لارج اسکیل اٹیک ہونے جا رہا ہے. Concerned that Erdogan will launch a large scale military operation against the Kurds in northern Syria. ویسے آپ کو بتائیں کہ ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں، جب نتن یاہو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اردگان اور نتن یاہو کی ایک ملاقات ہوئی تھی نا، اس کی فوٹیج آج بھی آن ریکارڈ موجود ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو حقان فیدان جو کہ فارن منسٹر ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اور کافی گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے ہاتھ بھی ملایا تھا نتن یاہو کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پیچھے. اچھا، اب ناظرین، جولانی کی ملاقات جو ہے وہ سعودی عرب کے ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوئی ہے. کل یہ خبر آئی تھی کہ ڈیلیگیشن پہنچ گیا، آج یہ ملاقات ہوئی ہے. الشرا met a Saudi delegation including an envoy from the royal court and the Saudi ambassador at the People's Palace in Damascus. رائل کورٹ سے ایک انوائے اور سعودی ایمبیسڈر، ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس نے ملاقات کی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، سعودی عرب اس میں بہت حد تک خاموش ہے، لیکن سعودی عرب کا پورا سٹیک ہے اس میں. اور جو بھی ریجن میں ہوتا ہے وہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اور الجولانی جو ہیں، اس بات کو مت بھولیے کہ الجولانی بہت عرصہ سعودی عرب رہے ہیں. پیدائش ان کی گولان ہائٹس پر ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سعودی عرب چلے گئے تھے. پھر سعودی عرب سے یہ وہ آئے عراق اور داعش، اور پھر یہ شام میں واپس آئے. ٹھیک ہے، تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہے، بہت عرصہ یہ وہاں پر رہے ہیں. اب ناظرین، ایران کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے سیریا کے حوالے سے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں شام کی یونٹی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو. شام کو ڈیوائیڈ کرنے کی کسی بھی کوشش کی ہم سخت جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ شام کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، دمشق کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یا دمشق کی نئی اتھارٹیز کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ ڈیپینڈ کریں گے کہ دمشق کی اتھارٹیز کس طرح سے بیہیو کرتی ہیں. یہ فیوچر بتائے گا، اس حوالے سے پھر ہم اپنے تعلقات بڑھائیں گے. ایوری ون ان دا ریجن believes in the preserving the sovereignty of Syria and territorial integrity and the people determining the destiny without foreign interference. کوئی غیر ملکی مداخلت نہ ہو اور ایک یونٹی اور اسٹیبلٹی. We will decide on our relations with the ruling party in Syria based on its actions in the future. یہ جو رولنگ پارٹی نئی آئی ہے، نئی اتھارٹیز آئی ہیں، یہ کیسے بیہیو کرتی ہیں تو فیوچر بتائے گا ان کے بیہیویئر، اور پھر اس کے مطابق اپنے ریلیشنز ہم ڈیولپ کریں گے. اچھا، اب ناظرین، یہاں پر جیک سلون جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، بہت بڑے
مطلب آپ کہہ لیں کہ عہدیدار ہیں، بہت ان کی بات مانے رکھتی ہے اور ان کی سجیشن کے اوپر ہی امریکن پالیسی بنتی ہے، جو بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ کنسرن ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ وہ بہت جلد مکمل ہو سکتا ہے۔ The Biden administration is concerned that Iran could develop a nuclear weapon۔ ٹھیک ہے، باتیں تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں، اب یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ ایران واقعتاً بہت قریب ہے۔ پھر جیک سلون نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات کی ہے۔ جیک سلون یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اور ایران کے درمیان ایک نیوکلیر ڈیل ہو سکتی ہے، اس کے چانسز موجود ہیں۔ ٹرمپ آ کر ایران کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اوباما نے ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی تھی، جس کو ٹرمپ نے آ کر توڑ دیا تھا۔ لیکن جیک سلون یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا پرومس پورا کرے گا، کہ یعنی وہ ڈیل کر لے گا لیکن نیوکلیر بناتا رہے گا۔ اب یہ وہ نیریٹو ہے جو اسرائیل کا ہے، اور جیک سلون کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کے، اس کنسرن کے لیے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ کریں کہ بھئی نیتن یاہو ہی تو وہ تھا، اسرائیل ہی وہ تو تھا جس نے ایران کی نیوکلیر ڈیل جو کئی سالوں کی مشاورت اور اتنی ورکنگ کے بعد جو ہے وہ طے پائی تھی، اس کو نیتن یاہو نے ایک فالس فلیگ آپریشن کروا کر ٹرمپ کے ہاتھوں ختم کروایا۔ اب جیک سلون کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن کنسرن ہے کہ ایران پرومس توڑ نہ دے، تو اسرائیل سے ہم رابطے میں۔ اسرائیل کیسے چاہے گا کہ یہ ڈیل ہو؟ تو یہ کافی ہے۔ اصل جو ایران نیوکلیر اگر نہیں بنا رہا ہے تو اس میں بہت بڑا فیکٹر اگر کوئی ہے تو وہ عرب فیکٹر ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ ورلڈ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، لیکن اگر وہ نیوکلیر بناتا ہے تو پھر پوری نیوکلیر ریس مڈل ایسٹ کے اندر لگ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس وجہ سے ایران رکا ہوا ہے، اور ایران اس میں زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سب کو باور کروا رہا ہے کہ بھئی آپ کے لیے ہم نیوکلیر بھی رکے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں اتنے خطرات ہیں لیکن ہم نیوکلیر نہیں بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے باقی ملکوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس ریجن میں اگر کوئی انسٹیبلٹی کاز کر رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے، جس کی طرف پوری جو عرب ورلڈ ہے وہ جھک چکی تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے چیزیں اس حوالے سے بدل رہی ہیں۔ پورا ریجنل شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مریو آن لائن ناظرین یہ کہہ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانینز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی پاور کو۔ اٹ از امپورٹنٹ ناٹ ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دا ایرانینز، ان کی پاور کو کسی طور پر کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اسی درمیان ناظرین اسرائیل سے خبر یہ ہے کہ وہ بہت بڑے حملے کی تیاری یمن کے اوپر کر رہا ہے۔ 30 ان کے سیٹلرز نشانہ بنے تھے، اب وہ بہت بڑے حملے کی تیاری جو ہے وہ یمن کے اوپر کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ اسرائیلی میڈیا ہی کی رپورٹ ہے کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، اور یمن کے ساتھ یہ لڑائی بڑی مشکل اسرائیل کے لیے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ 2000 کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے، اور پھر یمنی جو ہے نا ملٹری ٹارگٹس ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یمن کی چونکہ اس میں بہت بڑا ان کو تجربہ حالیہ جنگ میں ہوا ہے جہاں پر سعودی عرب بمباری کر رہا تھا، تو انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، پھر بہت بڑا یہ ملک ہے، پھر جیوگرافی اس طرح کی ہے، تو ان کے ملٹری ٹارگٹس کو اب دیکھیں نا کہ امریکہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر موجود ہے، وہ بھی پوری طرح سے ان کے ملٹری ٹارگٹس تباہ نہیں کر سکا ہے، تو مطلب وہ مشکل ہے۔ سیکورٹی سورس سیڈ فرینکلی دیٹ یمنیز ریپرزینٹ اے چیلنج دیٹ وی ہیو نیور فیسڈ بیفور اینڈ وی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ۔ اب اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا تھریٹ ہے یمنیز کا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے ڈیل کریں، کیونکہ ایسے تھریٹ کے ساتھ ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ The problem with Yemen is very complex. It is not an ordinary enemy. یہ کوئی عام معمولی ایک enemy نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا تھریٹ ہے جو اب ہمارے سامنے ہے۔ The issue of dealing with Yemen greatly worries the security and military establishment. کافی زیادہ پریشانی اسرائیل میں پائی جا رہی ہے کہ یمن کا اب کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں اسٹرائک پاور جو یمن نے دکھائی ہے یہ انبلیویبل ہے۔ 2000 کلومیٹر دور سے وہ ایک بٹن دباتے ہیں اور وہ سینٹرل تل اویو کے اندر جا کر وہ ٹھا کر کے جا کر لگتا ہے، اور ایرو ڈیفنس سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ اور تھارڈ سسٹم اور فلانے ریڈارز، ایون ریڈ سی کے اندر انہوں نے اب ریڈارز لگا رکھے ہیں، ان کے جنگی بیڑے وہاں پر کھڑے ہیں جو کسی بھی آنے والے جو ریڈار ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو یمنی میزلز ہیں وہ ان سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہے۔ سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کو نہیں پکڑ پا رہا ہے۔ It is very difficult to access Yemen system, gather intelligence and find a target bank۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ایک اور مشکل یہ ہے کہ یمن کے اندر پینیٹریٹ کرنا، یمنی سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کرنا، یعنی ہوتا ہے نا سلیپر سیلز
اور وہ جاسوس اندر گھس جاتے ہیں، یعنی ان کے پورے سسٹم کے اندر گھس جانا، انٹیلیجنس اکٹھی کرنا. یہ ہوتا ہے نا کہ جاسوس جو ہیں وہ اندر بھرتی ہو جاتے ہیں. تو یمن کے اندر یہ پینیٹریشن جو کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں بہت مشکل کام ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بھئی یہ والے سارے ٹارگٹس ہیں، ان کو ہٹ کرنا ہے. جیسے سیریا تھا نا، بھئی یہ بھی بیسز ہیں، یہ بھی بیسز ہیں، سب کو پتہ ہے. تو یمن کا یہ معاملہ نہیں ہے. There is a real difficulty in dealing with the systems specific to Yemen which are spread across very large areas in the country. مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ایریا ہے اور وہ پورے کنٹری کے اندر ان کے وہ سارے سسٹم پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کو نشانہ بنانا مشکل. پھر جو اصل میٹر ہے نا، وہ جو ڈیفرنس ہے 2000 کلومیٹر ان کے جہازوں کا جانا پھر واپس آنا، یہ مشکل کام ہے. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.